वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को आप सब लोगों को पता है कि हम दीन इस्लाम के हवाले से ख़ास तौर पर सेगमेंट करते हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद होते हैं। मारूफ सीरत स्कॉलर हैं और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं जो हमारे हालात हाज़रा को बेहतर कर सकें या फिर हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से जो गुजार सकें। तो आज भी एक बड़ा ही मुनफरिद टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि ताज़ियत के आदाब क्या होते हैं। दीन इस्लाम या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से हमें क्या तालीमात मिलती हैं कि जब वो किसी के घर ताज़ियत के लिए जाया करते थे तो वो क्या बताया करते थे या क्या तालीमात हमें देते हैं। तो उस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। पीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही एहसान। पीर साहब, आज भी बड़ा एक मुनफरिद सा और बड़ा यूनिक सा भी, लेकिन ये हमारे कह लें कि कॉमन चीज़ों में से है या प्रैक्टिसेस में से है ये आज का भी मौजू, जिसके ऊपर भी रोशनी डालना बड़ा ज़रूरी था कि ताज़ियत के आदाब क्या होने चाहिए। हर चीज़ के बारे में तो दीन इस्लाम हमें तालीमात देता है, तो इसके बारे में भी देता होगा। तो क्या तालीमात हमें मिलती हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह वाक़अतन आज का ये जो उन्वान जो है ये दिलचस्पी है और बराह रास्त हम सब की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी ज़िंदगी में ये मरहला न कभी आया हो कि उसे किसी के साथ ताज़ियत का जो है वो सामना हो। सबसे पहले तो हमें ये हम सब जानते हैं और हम सब के इल्म के अंदर है कि दीन इस्लाम जो है ये दीन फितरत है, और ये फितरी तौर पर इंसानी ज़िंदगी की जितने तकाज़े हैं, जितने शोबे हैं, जितने इसके सेगमेंट्स हो सकते हैं, उन सब में बराह रास्त हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया और वसीला बनता है। और वही बात जो हम हमेशा कहा करते हैं और बकसरत कहा करते हैं कि ऐसा निज़ाम हयात जो हमें तहारतगाह में भी हिदायत और रहनुमाई से महरूम नहीं करता। हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ताज़ियत जैसे एक अहम समाजी ज़िम्मेदारी, एक समाजी जो हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, उसके बारे में हिदायत और रहनुमाई ना अता करता हो। दीन इस्लाम ने जहाँ ज़िंदा इंसानों पर कुछ हुकूक मुतय्यन कर रखे हैं, वालिदैन की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, असातिज़ा और शागिर्दों की शक्ल में, महल्लेदारों की शक्ल में, वर्क प्लेस पे जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनकी शक्ल में, वहीं पर ज़िंदा इंसानों पर हुकूक के साथ साथ ये दीन इस्लाम इंसान के इकराम के हवाले से इतना हसास है कि वो दुनिया से जाने के बाद भी इंसान के जो हुकूक हैं उनसे बेखबर नहीं रहता, बल्कि उस पर भी आपको और मुझे जो है वो एक आगाही फराम करता है और ये बताता है कि जाने वाले के जिस तरह ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा रहते हुए हमारे साथ ज़िंदगी करते हुए कुछ हम पर हुकूक थे, इसी तरह दुनिया से जाने के बाद भी उसके कुछ हुकूक हम पर जो हैं वो हैं जिनकी अदायगी जो है वो ज़रूरी है। और उनमें से कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो मरहूम के साथ है, और कुछ हुकूक का ताल्लुक़ मरहूम के जाने के बाद उसके जो लवाहिकीन हैं, उसकी आल औलाद है, उसके बहन भाई हैं, उसके अजीज़ व अकारिब हैं, हत्ता कि उसके दोस्त अहबाब हैं। उनके भी कुछ हुकूक ऐसे हैं जो हमारे ऊपर यानी वाजिब हैं, जिन्हें हमने हर कीमत पूरा करना है। उनमें से एक हक जो है वो ताज़ियत का हक भी है। ताज़ियत का मतलब होता है किसी शख्स का दुनिया से चले जाने पर उसके जो लवाहिकीन हैं, पसमानदगान हैं, जो उसके बाकी दुनिया में रह जाने वाले हुर्मत के, प्यार के रिश्ते, जिनके साथ ज़िंदगी में उसका बड़ा बहुत मोहब्बत वाला वक्त गुजरा था, उनके सामने उसकी वफ़ात पर इज़हार अफसोस करना, उन्हें सब्र की तलकीन करना और दुनिया से जाने वाले मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। और इसका चौथा हिस्सा जो मुफस्सिरीन ने बयान किया वो ये है कि ताज़ियत का चौथा हिस्सा जो है वो ये भी है कि जो जाने वाला है उसकी खूबियाँ जो हैं उनका इजहार किया जाना, उस पर अपनी गवाही पेश करना। ये चारों मामलात इतने खूबसूरत हैं कि ये जाने वाले का गोया उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो उसके लवाहिकीन हैं उनका गम कम करने का एक ज़रिया बन सकते हैं। और फिर एक दर्जा आगे जाकर जो मरहूम है उसकी आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है और जो उसके आइंदा आने वाले मामलात हैं, कब्र के, आलम बरज़ख के, हशर के, उनके अंदर आप अपनी गवाही की शक्ल में, दुआए मग़फ़िरत की शक्ल में अल्लाह की बारगाह में उसके लिए जो है ना कामिल बख्शिश की दुआ करके आप आसानियों का ज़रिया और वसीला बन सकते हैं। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये बात पहुँचती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी मुसीबत ज़दा से उसकी मुसीबत पर ताज़ियत करता है, इज़हार अफसोस करता है,
تو اللہ رب العزت اسے مصیبت زدہ شخص جتنا ہی اجر عطا کرتا ہے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ جو آدمی تکلیف سے گزر رہا ہے, مصیبت سے گزر رہا ہے, یعنی آپ تصور کریں کہ ایک شخص ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا, ایک شخص جس کی ماں دنیا سے چلی گئی یا اولاد چلی گئی, تو آپ تصور کریں کہ اس کو کس درجے کا دکھ ہو رہا ہوگا, اور اس دکھ کے اوپر اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے کیسا اعلیٰ منفرد اجر اس کو مل رہا ہوگا. اب وہ تو براہ راست تکلیف سے گزر رہا ہے, آپ یقیناً اس رشتے میں اتنے قربت میں نہ تھے اس مرحوم کے ساتھ, لیکن آپ کو کسی درجے کا دکھ اگر ہے اور آپ اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, اور جو مرحوم کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ آپ گویا تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں, مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں, تو تعزیت کا یہ عمل وہ جو مصیبت زدہ شخص ہے نا, جتنا اس کو اجر مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے, اور اس سے کس درجے پر زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. پھر حضور کی ایک اور حدیث مبارک ہے, حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ تعزیت کرتا ہے اس کے دکھ کے اندر اس کے دکھ کو کم کرنے کے لیے اپنا اظہار, اپنی خدمت, اپنا جذبہ پیش کرتا ہے, اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ اب سرکار فرماتے ہیں کہ تعزیت کرنے والے کو اللہ جنت کے 2 ایسے جوڑے عطا فرمائے گا جن کی قیمت اس ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر ہے. تو آپ خود اندازہ لگائی کہ ایک دفعہ کا اظہار افسوس, ایک دفعہ کا تعزیت کرنا, یہ کس درجے کی اللہ کی خوشنودی کا اور اللہ کی نظر میں ایک شخص کے لیے انعامات کا حقدار ہونا جو ہے اس کا ذریعہ بن سکتا ہے. سو ہمیں حضور کی اپنی پوری زندگی کے اندر بھی اس کا بڑا اہتمام نظر آتا ہے. ہاں, اب جہاں حضور نے باقی ساری چیزوں کے لیے کچھ حدود اور قیود متعین کیے ہیں, اسی طرح اس کے بھی کچھ آداب ایسے ہیں جو حضور کی زندگی سے, حضور کے اصحاب کی زندگی سے, اہل اللہ کی زندگی سے ہم تک پہنچتے ہیں. ہم تعزیت کے نام پر اظہار تاسف جو ہے, افسوس کے اظہار کے لیے تو اپنے محبت کرنے والوں تک پہنچتے ہیں, لیکن ہم ان بنیادی آداب کا خیال اکثر اوقات نہیں رکھ پاتے, جس کے سبب ہوتا کیا ہے کہ جب ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ تعزیت جو اصل میں ان کی دلجوئی کا ذریعہ بننی تھی, ان کی زندگی میں ایک درجے کا غم کو کم کرنے کا ذریعہ بننی تھی, وہ ان کے لیے الجھن اور پریشانی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. سو ان جو بنیادی آداب ہیں ان کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے. اسی میں پہلا جو پوائنٹ تھا وہ پوچھنا چاہیے تھی کہ تعزیت کرنے کے مطلب وقت کتنا اس کا درکار ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور اس پر عمومی طور پر ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی. تعزیت جو ہے وہ کسی شخص کے فوت ہونے کی خبر سننے سے لے کر اس کی تدفین تک بھی کی جا سکتی ہے, اور تدفین کے تک اگر کوئی بندہ نہیں پہنچ پایا کسی وجہ سے تو تدفین کے بعد بھی اس کا یعنی اظہار تعزیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. جو بالخصوص جو قربت کے رشتے ہیں, خونی رشتے ہیں, حرمت کے رشتے ہیں, انہیں تو بالاہتمام یعنی اہتمام کر کے, اگر وہ دور بھی ہیں تو انہیں تعزیت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اپنانا چاہیے. خود پہنچ سکے تو زیادہ اچھی بات ہے. سب سے اعلیٰ ارفاق تو یہ ہے کہ جو دنیا سے آپ کا پیارا, جس کے ساتھ آپ کا کسی درجے کا رشتہ ہے, آپ اس کی جو سفر آخرت ہے اس میں اس کے ساتھ شریک ہوں, اس کی تجہیز و تکفین کے اہتمام میں معاون اور مددگار بنیں, اور پھر ایک درجہ آگے جا کے اس کے لیے جنازے کا اہتمام کریں, پھر قبر میں اتارنے کا اہتمام کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جیسی کسی آدمی کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو اس کے جنازہ ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس میں تعزیت کرنا مستحب ہے. اس کے بعد اس کا اجر جو ہے وہ جیسے ہی آپ جنازے تجہیز و تکفین کے لیے اس کے ہاں پہنچتے ہیں تو اس کا اجر 2 گنا کر دیا جاتا ہے. پھر جب آپ تجہیز و تکفین میں شامل ہونے کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اجر 3 گنا کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتارنے کے مرحلے میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی گویا قبر میں اتارتے وقت اور پھر قبر پر مٹی ڈالتے وقت اور اس کے بعد کچھ وقت وہاں پر قیام کرتے ہوئے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے وقت, التجا کرتے وقت اگر آپ وہاں پر وقت گزارتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ اپنی شان کے لائق کر دیتا ہے. یعنی پہلے تو اجر 2 گنا کیا جا رہا تھا, ڈبل کر کے بڑھایا جا رہا تھا, جب یہاں پہنچتا ہے بندہ اور اس وقت تک حق ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اپنی شان کے لائق اس کا اجر جو ہے وہ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. جتنا اس کے سارے عمل کے اندر خلوص موجود ہوتا ہے, جتنا اس کے اندر اس کا انہماک توجہ موجود ہوتی ہے, جتنی محبت موجود ہوتی ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر جو ہے عطا کرنا شروع کر دیتا ہے سرکار. اس لیے اور پھر یہ جو تعزیت کا عمل ہے, کیونکہ تعزیت جو ہے وہ اظہار تاسف ہے, غم کے اظہار کا ذریعہ ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کا کسی بھی رشتے میں کتنا ہی پیارا کیوں نہ دنیا سے چلا جائے, اس کے غم کے اظہار کی, ویسے تو غم ساری زندگی انسان کے دل کے ساتھ جڑا رہتا ہے
اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انسانی فطرت میں ایسی ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو جایا کرتا ہے. برسوں بعد بھی جب آپ کے والدین کی وفات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کی اولاد, آپ کے بہن بھائی, آپ کے پیاروں بیوی بچوں میں سے کسی کے جانے کا تذکرہ ہوتا ہے, تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں, دل مغموم ہو جاتا ہے. وہ تو ایک غیر اختیاری عمل ہے نا. لیکن تعزیت کا یہ صورت کہ جس کے اندر ایک سوگ کی کیفیت ہو, اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی رشتے میں موجود ہے, اس کو 3 دن سے زیادہ جو ہے اس سوگ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے صوفیاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اظہار تعزیت ہے اس کی یہ جو ایک ترتیب ہمارے ہاں, جیسے عرف عام میں اگر میں اب رسم کا نام دوں تو شاید غلط نہ ہو, اسے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. اور 3 دن کے بعد 3 دن تک جو ہے یہ سارے رشتوں کے اندر موجود ہے سوائے بیوی کے. بیوی کا شوہر اگر دنیا سے چلا جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس بیوہ خاتون کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی اللہ نے جو ہے وہ گویا عدت کی شکل میں ایک تعزیت کا ایک جو ہے وہ مرحلہ رکھا ہے کہ وہ اتنے وقت تک جو ہے وہ اظہار افسوس کر سکتی ہے. اپنے ظاہر سے بھی دیکھیں, غم کے اظہار کی 2 صورتیں ہیں نا, ایک آپ کے اندر ہے اور ایک آپ کے باہر ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد آپ نے جب کسی کے ساتھ تعزیت کر لی ہے, 3 دن تک تعزیت جو ہے اسے کیا جانا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بہت محبت کا رشتہ ہے, قربت کا رشتہ ہے, جس کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے اور وہ وہاں اس وقت ان 3 دنوں میں نہیں پہنچ پایا, تو پھر اسے آنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں 40 دن تک لگاتار روزانہ کی بنیاد پر, ہمارے کچھ علاقوں میں ایک روایت ہے نا کہ روزانہ سارے اہل محلہ نے بھی آنا ہے, اہل خاندان نے بھی آنا ہے. اصال ثواب تو ایک اچھا عمل ہے, اسے تو آپ جہاں بیٹھے وہاں سے کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے, ان کے حق میں گواہی دیتے ہوئے ان کے لیے اللہ کے ہاں دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. اصال ثواب کے جو مسنون طریقے ہیں, صدقات ہے, خیرات ہے, تلاوت ہے, وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 40 دن تک پورے گھرانے کو ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں تعزیت کے نام پر کہ جی کیونکہ ہم تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم روزانہ وقت نکال کے آتے ہیں. بھائی میں تو اپنے 24 گھنٹوں میں سے 5 7 10 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کے آتا ہوں, لیکن وہ جو تعزیت وصول کرنے والا گھر ہے وہاں پر روزانہ اگر سب یہی روش اختیار کر لیں گے تو 40 دن تک ان کے لیے تو زندگی کا نظام بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے گا. دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اس پر منع فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, اور صحابہ کرام سے تو ہم تک یہ بات پہنچتی ہے. اور ایک ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی کوئی میت ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر غم و اندوہ کی کیفیت تو ہوتی ہے, لیکن ایک درجہ آگے جا کے ایک نیا ان کو چیلنج درپیش یہ ہوتا ہے کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں ان سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے, ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے, ان کی باقی سہولیات ضروریات حتیٰ کہ ادویات کا انتظام جو ہے وہ بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ غم کی اس کیفیت میں جبکہ ان کو ہماری مدد کی, سہارے کی, ڈھارس کی ضرورت ہوتی ہے, عین اس وقت ہم ان سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین پکوان کا بندوبست کریں, ہمارے رہنے کے انتظام کریں, ہمارے لیے ادویات کا انتظام کریں, باقی ضرورتیں ہماری پوری کریں. صحابہ کرام سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر یعنی اصحاب کے زمانے میں وہ کہتے ہیں خود سرکار دو عالم کی معیت میں ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم کسی جنازے والے گھر کے اندر جہاں پر کوئی فوتگی ہو چکی ہوتی تھی, ہم وہاں پر بہت دیر تک جمع رہنے کو پسند نہیں فرماتے تھے, اصحاب بھی اور سرکار دو عالم بھی, اور ان کے ہاں سے کھانا کھانے کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے. یعنی اب آپ خود تصور کریں کہ ایک شخص جو اسی گلی کے اندر رہ رہا ہے, جس کا گھر اسی گھر کے سامنے ہے یا دائیں بائیں 2-4 گھر چھوڑ کے فاصلے پر ہے, یا اس شہر کے اندر ہے جہاں سے بس سہولت وہ اپنے گھر میں دن میں کئی مرتبہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے, وہ بھی وہاں پر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی کھانا کھائے. اور یہاں ایک عجیب رسم ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو مرحومین کے لواحقین ہیں ان کا غم اپنی جگہ پہ ان کو جو ہے وہ دبوچے ہوئے ہوتا ہے, اور ساتھ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا کوئی قریب کا رشتہ دار جو بے شک محلے کے اندر رہتا ہے وہ کھانا کھائے بغیر نہ چلا جائے. تو ہمیں اس کی سماجی سطح پر خود اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور چلے جو دور سے بہت دور سے آنے والے مہمان ہیں, میں تو ان کے لیے بھی ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو باقی عزیز اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ان کو خود اپنا مہمان کر لیں. جب وہ تعزیت کے لیے آئیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مقامی لوگ پہلے پہنچے ہوتے ہیں, باہر سے آنے والے مہمان جیسے ہی آئیں جب وہ اظہار تعزیت کر چکے اور انہیں لگے کہ اب ان کے کھانے کا مرحلہ ہے یا ان کے آرام کا مرحلہ ہے یا ان کی باقی ضروریات کا تقاضا ہے, تو جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی خدمت پیش کریں اور میزبانی کریں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو تعزیت کا اجر عطا کرے گا. یہ بھی تعزیت کا حصہ ہے. صرف لفظوں سے اظہار افسوس کر دینا جو ہے یہ تعزیت نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر یہ تعزیت کی بہترین صورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ جو افراد خانہ ہیں ان کے اوپر بوجھ نہ بنے. اور یہاں ایک حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں, وہ جب شہید ہوتے ہیں
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا گھر جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور آپ کے گھر کے قریب تر گھر ہے، یعنی نسبتاً قریب آپ کی رہائش تھی. تو حضور جب آئے تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے اور دل گرفتہ آواز کے ساتھ حضور نے اپنے اہل خانہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ جعفر جو ہے ان کے ہاں شہادت ہو گئی ہے، سو آپ ان کے بچوں کے لیے کھانا تیار کریں تاکہ ہم کھانا ان کے لیے وہاں لے کر جائیں. اب اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ کجا یہ کہ وہاں خود جا کے کھانا کھایا جائے، ہمیں خود کھانا پکا کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ کئی روایات سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے اور سرکار دو عالم سے بھی منسوب کی جاتی ہے. لیکن یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو جن کے ہاں تعزیت ہوں ان کے ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ 3-4 دن تک ان کے ہاں کھانے کا اہتمام انہیں خود نہ کرنا پڑے. یہ جو سماجی تعلق ہے، یہ جو تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، یہ کھانے کا بندوبست کرے. آپ یہ دیکھیے دو بات بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ جس گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر کا 3 دن چولہا نہیں جلتا ہے. جی ہاں، یہ حضور کسی حدیث سے استنباط ہے کہ حضور نے 3 دن تک ان کے ہاں کھانا بھجوایا. تو اس سے پتہ چیز چلتا ہے کہ ایک تو حضور کے وہ رشتہ دار تھے، تو گویا اس سے ہمیں یہ خبر پہنچی کہ رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے قرب و جوار میں رہنے والے خونی رشتوں میں کہیں کوئی مرگ ہوتی ہے، کوئی میت ہوتی ہے، کوئی وفات پاتا ہے، تو اس کی دنیا کے جانے کے بعد اس کے افراد خانہ کے لیے 3 دن تک کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے. ایک بات. دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ حضرت جعفر طیار کے قریب گھر ہے، یعنی گویا وہ حضور کے پڑوسی بھی ہیں. تو اس سے یہ خبر یہ بھی پہنچتی ہے کہ اگر اہل خاندان موجود نہیں ہیں تو جو پڑوسی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری میں شامل ہے، ان کے لیے بھی یہ سنت کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں کسی آدمی کی دنیا سے چلے جانے پر اس کے گھر کھانے کا اہتمام کریں، تاکہ ان کے غم کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر یہ جو ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ کسی نہ کسی درجے پہ کم کیا جا سکے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ پریکٹس اتنی زیادہ کہہ لیں کہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے بوجھ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جو لوگ دکھ میں موجود ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا آپ نے بتایا کہ چوتھا جو ایک بتائی گئی ہے، ہمیں آداب بتایا گیا ہے کہ جو بھی مرحوم ہے اس کی خوبیاں بیان کی جائیں. لیکن یہاں پر یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں یا اس مرحوم نے کچھ بھی کیا ہے اپنی زندگی میں تو یہ چیز ضرور لازمی وہاں پر ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ جیسا بھی تھا اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. یہاں میں اس کے اور ساتھ ہی اس کا عیب بھی بیان کر دیا کہ جیسا بھی تھا لیکن ہم اس کے لیے معافی کی دعا کریں گے اور اللہ پاک اسے معاف فرمائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تک کے وقت کم ہے ورنہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا. آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم مدینے کے اندر موجود ہے، مکے سے اصحاب کا ایک قافلہ آتا ہے اور حضور انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں. حضور پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج ایک ایسے شخص کی مکے میں وفات ہوئی ہے کہ جو اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا. حضور نے کہا کون؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے غیر جو جسے کہتے ہیں گالی دیتے وقت جو ہے نا اس کا نام استعمال کرتے ہوئے، دشنام ترازی کرتے ہوئے اس کا نام لیا اور کہا کہ ابو لہب جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. سرکار دو عالم نے جیسے اس کا نام سنا نا تو حضور نے اس صحابی کے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جب کسی شخص کو زمین کے یعنی اللہ کے سپرد کر دو تو پھر اس کے معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دو. اور حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کا اپنے لواحقین پر یعنی دنیا میں جتنے لوگ رہ گئے ہیں ان سب پر حق یہ ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یا کلمہ خیر کہیں یا خاموش رہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اس کی خوبی بیان کرنی ہے یا پھر خاموش رہنا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم عمل ہے. ہمارے ہاں میں اندازہ نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ جب ہم مرحوم کے بارے میں اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس کے لواحقین جو ہیں، اس کے پسماندگان جو ہیں، جو اس کے بہت قربت کے رشتے ہیں، جنہیں واقعی غم نے اپنے بالکل سائے میں لیا ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو ہم ایسا عیب اس کا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں محض لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا باخبر آدمی ہوں، میری بڑی نظر تھی اس کے اوپر یا میری بڑی قربت تھی. بعض دفعہ قربت کے نام پر دوست احباب بھی ایسی بات بیان کر دیتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو لواحقین ہیں ان کے لیے ایک بڑی شرمندگی کا بلکہ ہمیشہ رہ جانے والی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. وہ حضور کے صحابی کے تابعی ہیں نا حضرت حسن بصری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس طرح عیب بیان کیا تو کسی شخص نے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ان کو اس شخص کو یہ کہا کہ اس کا عیب اگر ساری زندگی اللہ نے اس پہ پردہ ڈالے رکھا ہے تو تعزیت کا حق یہ تھا کہ تم بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھتے. یعنی اگر تم نے یہ دیکھ بھی رکھا تھا اس کے اندر یہ عیب، تو جب اللہ نے اس کو باقی ساری مخلوق کی نظر سے بچا کے رکھا ہوا تھا تو تعزیت کا حق یہ تھا کہ اب تم بھی اس عیب یا اس راز کی حفاظت کرتے. ہمارے عمومی طور پر جو خیر پر مبنی عادات ہیں ان پر تو ہم کم
بات کرتے ہیں وہ بیان کرتے وقت تو شاید ہم بڑے احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انا بھی کہیں شامل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم عیب جو ہے اسے روا روی میں بغیر اس کے ساتھ نا احتیاط کی اس طرح بیان کر دیتے ہیں جو گویا اس کے لیے ایک مستقل جسے کہتے ہیں نا بری گواہی کے طور پر ایک سند بن جایا کرتی ہے، جو اس کے لیے آگے کی منزلیں جو ہیں ان کو بھی مشکل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کی جو عیب جوئی کا ایک مستقل جو ہے نا وہ ایک روایت ڈالنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ سو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کی وصال کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کا یہ معاملہ فرمایا، اور پھر یہاں تک معاملہ یہ محدود نہیں ہے، حضور تعزیت جو ہے یعنی اظہار افسوس جو ہے وہ تو حضور کے ہاں 3 دن تک ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی ان کے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ پہلے 3-4 دن 10 دن 40 دن تو بہت سارا خاندان رابطے میں ہوتا ہے، رشتہ دار اور دوست بھی رابطے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر چولہا جلا ہے یا نہیں جلا، ان کے بچوں کی فیس پہنچی نہیں پہنچی، ان کے والدین کی دوائی ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ تو کامل تعزیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف لفظوں کے ساتھ اظہار افسوس کرنا ہی تعزیت کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد بھی مستقل رابطے میں رہنا اور ان کے لیے زندگی کے اندر جو کوئی ہم مقدور بر کوشش کر کے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے اس کو پیدا کرنا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، تعزیت کے آداب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب آج کا دن آپ لوگوں کو جمعہ کا دن کیونکہ آج منایا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان بھی ہے نا وہ بھی اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود پسندی یعنی کہ سیلف اسٹیم اور غرور یعنی کہ پرائیڈ میں کیا فرق ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک باریک سی لائن ڈرا کریں تو یہ ہے کہ غرور ایک بری انسانی خصلت ہے جبکہ خود پسندی ایک اچھی عادت ہے۔ لیکن مدعا یہ ہے کہ خود پسندی کو اعتدال میں رکھنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں ہی کانسیپٹس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ان میں فرق بہت زیادہ ہے۔ سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی قدر و قیمت پتہ ہوتی ہے، اس لیے آپ خود بھی اپنی ویلیو سمجھتے ہیں اور جو آپ کی زندگی میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی ویلیو سمجھیں۔ اس میں آپ دوسروں کی بھی قدر کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی قدر و منزلت بھی نہیں گرنے دیتے ہیں۔ جبکہ جو بہت زیادہ پراؤڈ ہوتے ہیں یا پرائیڈ میں رہتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اس میں آپ کو صرف اپنی فکر رہتی ہے، آپ دنیا کا فوکس صرف اور صرف خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے جذبات ان کی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات نہ ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ یہ چیز نہ تو آپ کو خوش ہونے دے سکتی اور نہ ہی آپ سے منسلک کوئی دوسرا شخص خوش رہ سکتا ہے۔ پرائیڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اپنے متعلق رائے بہت زیادہ اونچی بن جاتی ہے اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں، جتنی خوبیاں آپ میں موجود ہیں اتنی کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتی اور آپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح آپ دراصل نہ دوسروں کو نیچا اور کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بالکل غلط بات ہے، جبکہ سیلف اسٹیم آپ کو خود سے محبت کرنا سکھاتی ہے اور دوسروں سے بھی محبت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کے اندر اتنا ظرف اور شعور پیدا کر دیتی ہے کہ آپ خود کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بدولت چاہے تو آپ میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ موجود ہوں مگر آپ خود کو تمام تر خامیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ مگر اگر غرور ہے تو غرور ایک ایسا جذبہ یا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک منفی قسم کی دنیا بناتے ہیں اپنے لیے اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خود کو تو ہر طرح سے قبول کرتے ہیں لیکن جو آپ سے منسلک لوگ ہیں یا وہ لوگ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔
दूसरी जानिब ये भी समझें कि सेल्फ़ इस्टीम यहाँ पर ख़ुद से मोहब्बत चाहे जितनी भी एक अच्छी कह लें कि इमोशन हो या अच्छा जज्बा हो, मगर इसका भी एक हद में होना लाजमी है। अगर आप अपनी मोहब्बत में हद से ज़्यादा गिरफ़्तार हो जाएंगे तो उसके भी नताइज जो है वो मनफी ही निकलेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, जो अल्टीमेटली आपको प्राइड की तरफ लेकर जाएगी। तो एक बेहतर इंसान वही है जो एतदाल से जीना जानता है, जिसके लिए तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे अव्वल तरजीह होती है। दूसरा ये कि जहाँ तक बात आई सेल्फ़ इस्टीम एक्वायर करने की, तो इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप अपनी सेल्फ़ केयर पर ध्यान दें, अपने कुछ रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। वो गोल्स बनाएं जिसको पता चलता है कि आप उनको अवेल कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। वो चीज़ें आपकी चेक लिस्ट में होनी चाहिए। और अपनी कामयाबियों पर खुश होना सीखें, उन्हें सेलिब्रेट करें, ख़ुद को एक अच्छे माहौल में रखें जहाँ पर लोग ज़्यादातर आपके मिजाज के मुताबिक हों, क्योंकि ये सारे अवामिल भी आपकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा करते हैं। अगर आप भी इस हवाले से अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो इसके लिए आपको एक माहिर नफ्सियात हैं, बड़े ही मशहूर है, इब्राहिम मास्लो, उनकी बात बताऊँगी कि वो उनका मानना ये था कि अगर कोई इंसान ख़ुद को बदलना चाहता है ना तो वो अपने मुतालिक ज़्यादा शऊर पैदा करे। इसका क्या मतलब है कि अपने रवैये को देखें कि उसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पाया जा रहा है और वो कौन सी खूबियों का मालिक है और उसके अंदर क्या क्या खामियां भी मौजूद है। बल्कि अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल की खुदी के हवाले से भी तो वो भी हमें यही बात और यही सबक देते हैं कि इकबाल भी इसी पर ज़ोर देते हैं कि ख़ुद को पहचानो। बाकी ये जो छोटे मोटे मसले हैं ना, ये ख़ुद ब खुद दूर हो जाएंगे जब आप ख़ुद को पहचानेंगे, जब आपके अंदर एक पूरी कायनात मौजूद है, जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, तो बाकी के जो मसले हैं वो आपको ऑटोमेटिकली छोटे लगना शुरू हो जाएंगे और वो ख़ुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये वो मसाइल का हल आपके सामने निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आपने देखना है कि आप सेल्फ़ इस्टीम का शिकार हैं, यहाँ पर आप जो प्राउड मोमेंट या कह लें कि फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ पे, या आप उसका शिकार है और इसको किस तरह बदल सकते हो और ये आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है, इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये जनाब आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब दुनिया भर में ना हर साल 17 मई को हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जाता है, और ताकि ज़हनी तनाव, किसी किस्म के दबाव या फिर परेशानी से जो बुलंद फशार खून के बाइस दिल का दौरा पड़ने से मुतल्लिक़ आगाही है वो फ़राहम की जा सके। आलमी सतह पर चूँकि अमवात की शरह बढ़ती जा रही है और वो है उसमें बुलंद फशार खून जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है उसका एक अहम किरदार है, जिस पर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो ये दिल का दौरा पड़ने और दिल के दीगर पेचीदा अमराज में मुब्तला कर सकता है। और दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हमने आज बात करनी है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि बर वक्त मालूमात, इलाज और मुआलजा और एहतियाती तदाबीर बताई या फिर अपनाई जाएं तो कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। तो हाइपरटेंशन क्या है? हमारे यहाँ हाइपरटेंशन को हद से ज़्यादा परेशानी, झुंझलाहट, वहम और गुस्से से जोड़ा जाता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हाइपरटेंशन का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह इसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखा जा सकता है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस वक्त हमें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। डॉक्टर साहब क्योंकि आज इंटरनेशनल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आता है, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, वो यही है कि आधे से ज़्यादा जो लोग जिनकी अमवात होती है उसमें हाई ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह एड्रेस आप करेंगी, ये है क्या, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? जहाँ तक हार्ट ब्लड प्रेशर के साइन एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है जी, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत हद तक ब्लड प्रेशर के वो लेवल्स जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, और उन तमाम
چیزوں کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے ابھی بیان کی، ان میں مریض کو کوئی علامات نہیں ہوتی. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص عمر کے بعد لیٹس سے 35 ان مین اینڈ 40 ان ویمن اپنے علامات نہ بھی ہوں تو ایک ریگولر میڈیکل چیک اپ کے ذریعے دیکھ لینا چاہیے. آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے، فیملی فزیشین، سرکاری ہیلتھ فیسلٹی میں جا کے اپنا ریگولر چیک اپ کرا لیں، جس میں بلڈ پریشر وغیرہ نوٹ کیا جائے، آپ کا شوگر کا لیول بھی دیکھا جائے، یہ ساری چیزیں، کولیسٹرول. جس طرح خواتین کے لیے خاص عمر میں جا کے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ میموگرام ضرور کرا لیں تاکہ اگر کوئی چھاتی کے کینسر کے تو وہ پہلے سے ڈیٹیکٹ ہو جائیں. اسی طرح بلڈ پریشر کے بہت سے مریض جو ہیں انہیں بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور ان کو اس لیے بلڈ پریشر چیک کراتے رہنا چاہیے 30-35 سال کی عمر کے بعد. خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو ریگولر چیک اپ کرا لینا چاہیے. لیکن بعض علامات ہیں جو 25 سے 30% لوگوں میں ہوتی ہیں جن میں سر درد، سر چکرانا، ایکٹیویٹی پہ سانس پھولنا، جس ایکٹیویٹی پہ سانس نہیں پھولنا چاہیے اس ایکٹیویٹی پہ سانس کا پھولنا، یہ ساری جو علامات ہیں. جلدی تھک جانا، اگر ایک 25-30 سال کی عمر میں ایک شخص بہت ایکٹیو ہے، آفس میں دوڑتا بھاگ رہا ہے، سڑکوں پہ بہت اپنے کچن رن کرنے کے لیے، اور وہ 32-35 سال کی عمر میں محسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ میرا انرجی لیول وہ نہیں رہ گیا، میں جلدی تھک جاتا ہوں، تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی ون آف دا کازز، اسے مل لینا چاہیے. تو یہ 4-5 علامات ہیں. ٹانگوں پہ سوج کا آ جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو. پھر وہ لوگ جو عمر کے ساتھ ویٹ گین کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا بلڈ پریشر ایک ویٹ گین، کیونکہ ویٹ گین بلڈ پریشر کی علامت تو نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ جن کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے ان کا آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ 5-6 گروپ ہیں. پھر ایک خاص گروپ خواتین کا ہے، وہ خواتین جنہیں پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر ہو گیا ہو اور چائلڈ ڈلیوری کے بعد بلڈ پریشر نارمل آ جائے، ان کی ٹینڈنسی لیٹر آن لائف میں بلڈ پریشر بڑھنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. انہیں اپنا بلڈ پریشر ریگولر چیک اپ کراتے رہنا چاہیے. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ جینیٹیکلی ہی آپ کی فیملی میں رن کرتا ہے یا اس کی ویسے بھی کازز ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 سے 95% لوگوں میں یہ جینیٹک بیماری ہے. جینیٹک کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 90 سے 95% لوگوں میں اس کی کوئی وجہ نہیں ملتی کہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ کیا ہے. 5 سے 10% لوگوں میں کچھ ایسی امراض ہیں جو بلڈ پریشر کی طرف لیڈ کرتی ہیں، اور جب بھی خاص طور پہ ایک ینگ آدمی بلڈ پریشر کے ساتھ آئے تو اس میں ایج لیس دین 30-25 تو ان میں یہ کازز رول آؤٹ کر لینی چاہیے. ان میں سے ایک تو ہے گردوں کی بیماریاں. گردوں کی بیماریاں بذات خود آپ کو بلڈ پریشر کی طرف لے جا سکتی ہیں. بلڈ پریشر بھی گردہ ڈیمیج کرتا ہے، لیکن اگر گردوں کی بیماریاں ہیں جن میں گردوں میں پتریاں ہونا، گردے میں پس پڑ جانا، گردے کی بلڈ سپلائی میں کوئی رکاوٹ ہونا، یہ سب بلڈ پریشر کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح بعض غدودوں کی بیماریاں ہیں. گردوں کے اوپر ہی غدود ہوتا ہے جسے ہم سپرارینل گلینڈز کہتے ہیں. سپرارینل گلینڈز میں بعض بیماریاں ایسی ہیں، کوئی ٹیومر پیدا ہو جانا جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. بچوں میں 12, 14, 15 سال کے یا اس سے بھی چھوٹے بچوں میں اگر بلڈ پریشر نوٹ کیا جائے تو جسے ہم عرف عام میں شاہ رگ کہتے ہیں، یا ایوٹا جو دل سے نکل کے بلڈ سپلائی کرتی ہے، اس کی تنگی کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹری معائنے سے اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور کچھ بنیادی ٹیسٹ کر کے بھی اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بعض بیماریاں ہیں جو بلڈ پریشر کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ان بیماریوں کا جلدی علاج کر لیں تو آپ بلڈ پریشر کو روک لیتے ہیں. اچھا، دوسرا تھوڑا سا یہ بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کتنا لیول ہو، مطلب بلڈ پریشر اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو کتنا نارمل ہوگا اور کتنا ہائی ہوگا تو اس کے اوپر ایک الارمنگ سائن آ جائے گا آپ کے لیے؟ کس بلڈ پریشر لیول پہ آپ کو الارم ہونا چاہیے، اس میں ایک بیسک فیکٹر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس مریض کے بارے میں یا جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے شوگر ہے یا نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر ایک
شخص کو ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض بھی ہے تو اس کے لیے بلڈ پریشر کا لیول جس پہ ڈاکٹر کو انٹروین کرنا ہے وہ لوور ہے. اچھا. اور جس کو شوگر نہیں ہے اس کو آپ 10 درجے اوپر تک بھی بلڈ پریشر کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم دوائیاں نہیں دیتے, آپ ڈائٹ کنٹرول کریں, واک کریں. تو جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ان اینی کیس 130 سے 140 والا اوپر کا بلڈ پریشر اور 80 سے 90 تک کا نیچے کا بلڈ پریشر دے آر ایکسیپٹیبل. یہ نارمل ہے, یہ ان کو ہم نارمل, لیکن بلڈ پریشر کے شوگر کے مریض میں یہی لیول 120 to 130 اور 80 to 85 ہو جاتا ہے. تو اگر میرے پاس ایک 40 سال کا مریض ہے جس کا بلڈ پریشر 130 34 اور 90 تک رہ رہا ہے تو میں اسے کہوں گا اچھا بھائی احتیاط کرو, نمک نہ لو. یہ اس طرح کی جو بلڈ پریشر کی ابتدائی علاج ہے دوائیوں سے ہٹ کے اس پہ میں زور دوں گا. لیکن اگر اس کو شوگر بھی ہے تو 140/90 پہ میں ڈیفینیٹلی اسے دوائیاں شروع کرا دوں گا. اچھا, دوائیاں تو یہ اس پہ بعض دفعہ لوگ بڑے مغالطے میں رہتے ہیں. ایک بہت پرانی کیلکولیشن تھی جس کو اب بالکل میڈیکل کی جو آبزرویشنز ہیں اور جو نئی گائیڈ لائنز ہیں ان میں رول آؤٹ کر دیا گیا ہے, لیکن ہمارے بعض بزرگ مریض ابھی تک اس پہ اسٹک آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوپر والا بلڈ پریشر از 100+ یور ایج. اچھا, وہ نارمل ہے. اچھا. تو یہ آج سے آج سے 15-16 سال پہلے تک یہ کنسیپٹ میڈیکل بکس میں بھی یا ٹیچنگ میں بھی کسی حد تک ہولڈ ٹرو کرتا تھا, لیکن اب یہ بالکل رول آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ ارسپیکٹیو آف دا ایج جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی 140 اوپر سسٹولک جسے ہم کہتے ہیں اس سے نیچے, میکسیمم 140 اور نیچے والا 90-85 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور اگر جن کو شوگر نہیں ہے لیکن اگر ان کا پھر بھی بی پی جو بڑھ رہا ہے 200 سے اوپر بھی جا رہا ہے تو ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ 200 کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تو اسے ہم لے کے جاتے ہیں سویئر ہائپر ٹینشن میں کہ, اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کلینک میں یا معائنے پہ سرکاری اسپتال میں آپ کہیں بھی ایک مریض کا بلڈ پریشر آپ کو 200 مل رہا ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی اسے اسی وقت دوائیاں شروع کرا دیں گے. اچھا, اوکے. آپ 150-160 کے بلڈ پریشر پہ مریض کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ واک شروع کریں, وزن کم کریں, نمک کا استعمال کنٹرول کریں, جو دوائیوں سے ہٹ کے بلڈ پریشر کا علاج ہے جو ہر ایک کو کرنا ہے, چاہے وہ 200 والا ہے چاہے 150 والا ہے. تو 150 کے لیول پہ تو آپ 1-2 مہینہ دے سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے کہ بھئی آپ جو نان میڈیسنل میتھڈز ہیں بلڈ پریشر اس کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن اگر 120 بلڈ پریشر ہے اور پیشنٹ کے معائنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بلڈ پریشر کافی عرصے سے رہ رہا ہے, اس کی ای سی جی میں ہائی بلڈ پریشر کی چینجز ہیں, تو اس مریض کو دیر اینڈ دین آپ نے بلڈ پریشر کی سگنیفیکنٹ میڈیسن شروع کرانی ہے. تو اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بلڈ پریشر والے مریض بغیر علامات کے بھی ہو سکتے ہیں. ایون 200 کے بلڈ پریشر پہ بھی کوئی آپ کو علامت نہیں آ رہی ہوتی ہے, یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی علامت نہیں, آپ مجھے دوائی کیوں شروع کرا رہے ہیں. تو ایک ڈاکٹر کا بڑا اہم اس میں رول یہ ہے, ڈاکٹر اور نرسز جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, کہ مریض کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو علامات نہیں ہیں لیکن یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. اس لیول پہ آپ کو مستقبل میں آنے والے دنوں میں یہ بلڈ پریشر آپ کو صحت کے مسائل اور پیدا کر سکتا ہے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بہت سے لوگوں نے اب گھر میں بی پی چیک کرنے والی مشینز رکھی ہوئی ہیں, کیا وہ ایکوریٹ بتاتی ہیں آپ کا بی پی چیک یا آپ کو ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں, یوزلی وہ ایکوریٹ بتاتی ہیں, اور ہوم مانیٹرنگ آف بلڈ پریشر از ویری امپورٹنٹ. جن کو بلڈ پریشر نہیں بھی ہے اور وہ اس ایج میں ہیں, وہ اگر کبھی کبھار خود ہی گھر میں دیکھ لیں بلڈ پریشر ونس اے ویک اور 2 ہفتے میں ایک آدھ دفعہ. اور جن کو بلڈ پریشر ہے انہیں تو گھر میں ضرور آلہ رکھ کے رکھنا چاہیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مریض جسے بلڈ پریشر ہے یا نہیں بھی ہے وہ کلینک پہ آتا ہے تو 10-15 درجے بلڈ پریشر اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اسے ہم وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو اگر اس کا بلڈ پریشر گھر میں کسی آلے پہ مانیٹر ہو رہا ہے تو پھر وہ ویلیوز وہ ڈاکٹر کو بتا کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوائی اور بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. تو ہوم مانیٹرنگ آف بلڈ پریشر از ویری امپورٹنٹ. اور اب تو
تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ڈاکٹر ہے, بھتیجا, بھانجا, بھانجی, تو وہ آ کے یہ جو ہمارا مینول کف ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور موسٹ آف دی الیکٹرانک جو آج کل وہ گیجٹریز مل رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, دے گیو دا رائٹ ویلیو, لیکن کسی مشین کی طرح وہ بھی خراب ہو سکتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ساتھ اپنا آلہ بھی لیتے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈاکٹر کے ایسے کراس چیک کرا لیں کہ یہ صحیح آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا. اچھا, دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب, بہت سے جیسے ہمارے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں, تو جیسے آپ نے کہا کہ 10-15 سال پہلے ایک میتھ چلتی تھی کہ 100 بھی ٹھیک ہے, تو ابھی بھی اس کے اوپر 100+ ایج, تو پھر بھی یہ فرم بلیو اس کے اوپر ہوتا تھا. ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں جی ہمارا جو بی پی ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, تو ہمیں پھر چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں, سر میں درد بھی ہوتی ہے, یا پھر بی پی کی وجہ سے ہی جناب ہمیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں واقعی ہو رہی ہوتی ہیں؟ بلڈ پریشر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک بہت سے لوگوں میں ایک ہائپر ڈائنامک سرکولیشن, یعنی خون کا دورانیہ تیز ہونا, سب کچھ جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور جب خون کا دورانیہ تیز ہو تو اس طرح کی ساری علامات انکلوڈنگ طبیعت میں چڑچڑاپن اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس گرمی میں انہیں کیا کرنا چاہیے اگر جن کو ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہے, کیونکہ گرمی بڑھتی ہے تو ان کو بھی زیادہ یہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ گرمیوں میں اٹ گوز بوتھ ویز. بعض ہمارے مریض ہیں جن کو اپنے پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے, انہیں اپنی دوائی لو ڈاؤن کرنی پڑتی ہے, کیونکہ پسینہ آنے سے, جسم سے نمکیات نکلنے سے بلڈ پریشر کی ادویات کا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے, اور ان کا بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کچھ نہ کچھ میڈیسن کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے. مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں نا, وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری طرف ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے جو میں ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, کہ گرمیوں میں ہماری بعض مشروبات ہیں جو ہیلدی ہیں اور جن میں نمک کا استعمال زیادہ ہے, تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو وہ ان میں ایوائڈ کرنی چاہیے, یا ان میں نمک کم ڈالنا چاہیے. جیسے ہماری بڑی اچھی چاٹی کی لسی ہے, جی لسی بنتی ہے ہمارے لسی چاٹی, جس میں نہ چکنائی ہوتی ہے نہ, لیکن اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر کے مریض اس میں نمک کم رکھیں. سکنجبین ہے جس میں اگر چینی نہ ڈلی ہو, لیمو پانی جسے کہا جاتا ہے, تو وہ ایک اس گرمی کے موسم میں بڑا اچھا, تو اس میں بھی نمک کم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ثاقب شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہائپر ٹینشن کے حوالے سے مریضوں کی. تو یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, آج چونکہ دنیا بھر میں ہائپر ٹینشن کے تدارک کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس دن کی مناسبت سے ہم نے پہلے دل کی ضرورت ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے سیگمنٹ کیا ہے. تو اب ہم جانیں گے کہ ذہنی اور نفسیاتی اور جسمانی صحت کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور ہمارا سماجی اور معاشی جو ماڈل ہے وہ بھی کچھ ایسا بن چکا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں پہلے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ او ہو اچھا میں سمجھا یہ کہا تھا تم نے اس لیے مجھے غصہ آ گیا. غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے, اور کون کون سے سستے ذرائع ہیں جنہیں اپنا کر ہم فٹ بھی رہ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم نے آج کچھ ٹپس لینی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ خالد ملک جو کہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں, وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. حافظ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آئی ایم فائن, گڈ. حافظ صاحب, کیونکہ آج ہائپر ٹینشن کا دن منایا جا رہا ہے, عالمی دن ہے, تو اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح جو ہائپر ٹینشن ہے یا بی پی ہائی رہنے کی جو پرابلم ہے وہ ہمارے دل کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہماری اوور آل اگر جسم کی بات کریں, ہمارے ذہنی تناؤ کے حوالے سے بات کریں, مینٹل کیپیسٹی کے حوالے سے بات کریں, تو اس کو کس طرح یہ ڈسٹرب کرتی ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو ہیلتھ ہوتی ہے 5 قسم کی. ایک ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ, ایک ہوتی ہے فزیکل ہیلتھ, ایک ہوتی ہے اورل ہیلتھ, ایک ہوتی ہے اسپرچول ہیلتھ, اور ایک ہوتی ہے آپ کی فائنینشیل ہیلتھ. اچھا. جب یہ پانچوں ہیلتھ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, یہ 4 ہیلتھ جو ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کی مرہون منت ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو یہ چاروں ہیلتھ اچھی ہوں گی. مینٹل ہیلتھ اچھی ہونے کے لیے, مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں, اپنی نیند پوری کریں, تو ڈیفینیٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی. جہاں تک بات ہے بلڈ پریشر کی, دیکھیں آج چونکہ 17 مئی ہے, آج ڈے ہے ہائپر ٹینشن کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائپر ٹینسو لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں, کیونکہ بلڈ پریشر بھی کوئی بیماری نہیں ہے, یہ بھی اب ایک لائف سٹائل ہے. لیکن جب وہ ہائپر ٹینشن کا شکار وہ جب ہوتے ہیں, مطلب جب ان کا ہائی بی پی ہو جاتا ہے تو بڑی ان کی نازک حالت ہو جاتی ہے یا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس میں بھی وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کا بی پی ہائی ہو تو پھر اس کو میڈیکیشن سے ٹھیک کریں, اس صورت میں آپ ایکسرسائز نہ کریں تو بہتر ہے. یعنی ریکمنڈیشن کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں وہ ایکسرسائز تب کر سکتے ہیں جب ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکسرسائز سے اپنا بلڈ پریشر بھی تو نارمل کر سکتے ہیں. جی میں بالکل بتانے لگا ہوں. دیکھیں ایک ریکمنڈیشن کے مطابق ایک ورڈ ہے فٹ. ہاں جی. ایف فریکوینسی, اوکے, آئی انٹینسٹی, اوکے, ٹی ٹائم, اچھا ٹائم, ٹی ٹائپ. اچھا ٹائپ, ٹھیک کس ہے, ٹائپ کی ہے؟ اوکے. یہ 4 چیزیں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی بات کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو فریکوینسی ہے, ایف اور فریکوینسی ہے کہ کتنی بار ایکسرسائز کرنی چاہیے. انٹینس ہے کتنی ہارڈ ایکسرسائز کرنی چاہیے. ٹائم کتنا ٹائم کرنی چاہیے. اوکے. ٹائپ کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہائپرٹینسو کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک بات ہے کہ فریکوینسی کتنی بار کرنی چاہیے, تو ہفتے میں 3 سے 5 مرتبہ ہائپر ٹینشن لوگ جو ہیں ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے, اس میں وہ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں, سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں, جمپنگ کر سکتے ہیں, واکنگ کر سکتے ہیں, یہ ساری ایکسرسائز وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہاں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, ہیوی ویٹ لفٹ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ WHO نے اپروو کیا ہے کہ جو ہائپرٹینسو لوگ ہیں ان کو ہیوی ویٹ لفٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے ہارٹ کو ویک کرتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ انٹینسٹی, یعنی انٹینس کتنی ہارڈ کرنی چاہیے, تو ان کے لیے ہیوی ویٹ کو لفٹ کرنا منع ہے. ایکسرسائز منع نہیں ہے, باڈی بلڈنگ منع نہیں ہے, ویٹ کو لفٹ کریں, مسل کو مضبوط کریں, اسٹرینتھ اچھی کریں, مینٹل ہیلتھ تبھی اچھی ہوگی, لیکن آپ ہیوی ویٹ کو لفٹ مت کریں. مطلب کارڈیو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نہیں کارڈیو ایکسرسائز کرنی چاہیے. کارڈیو ایکسرسائز ان کے لیے تو سونا ہے, بہت اچھا ہے ان کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ کتنی بار کتنا ٹائم کرنی چاہیے, تو ٹائم میں یہ ہے کہ ویک میں آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 5 مرتبہ کرنی چاہیے. ایک نارمل انسان 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے, تو ان کو ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی چاہیے 30 سے 60 منٹ تک. 30 سے 60 منٹ تک. اور ان کی احتیاط یہ ہے کہ ایک سیٹ کے بعد نارمل انسان, ایک عام انسان جو بلڈ پریشر نہیں ہے اس کا ریسٹ ہوتا ہے 60 سیکنڈ کا, 1 منٹ کا. ان کا ریسٹ ہے 90 سیکنڈ کا. اچھا 2 منٹ کا. ایک میں نے احتیاط یہ بتائی ہے کہ بہت ہیوی ویٹ لفٹ نہیں کرنا. دوسری میں نے احتیاط یہ بتائی ہے کہ ان کا جو ریسٹ ہے وہ 90 سیکنڈ کا ہوگا. ڈیورنگ ٹریننگ پانی پیتے رہیں, اور فیلئر تک مت جائیں. دیکھیں ایک نارمل ایک عام انسان جب ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو فیلئر تک جاتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ بھی 140 کراس کر رہا ہوتا ہے. ان کا سانس نہیں پھولنا چاہیے, ہارٹ ریٹ جو ہے 140 کراس نہیں کرنا چاہیے. جتنا ایزیلی آپ سے ہو سکتی ہے آپ اتنی کریں ٹریننگ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائپ, کس ٹائپ کی ٹریننگ کرنی چاہیے. جو دیکھیں جو ماڈریٹ ٹریننگیں ہیں جس میں جسٹ لائک آپ اسکواڈ ہے, اب لیگ پریس کرتے ہیں, بینچ پریس کرتے ہیں, یہ ساری ٹریننگیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ٹریننگیں 30 سے 40 منٹ کرنے کے بعد آپ ایک واضح ڈفرنس دیکھیں گے ان میں. کس طرح کی ٹائپ کی ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, تو اس میں ہوگی ساری چیزیں حافظ صاحب کیا بھی رہتی ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیلئر تک نہیں جانا. یعنی کوئی بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں تو اس کو فیلئر تک مت لے کے جائیں. جب آپ فیلئر تک لے کے جاتے ہیں تو آلریڈی آپ کی باڈی کا بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہوا ہوتا ہے ڈیورنگ ٹریننگ. لیکن جب آپ فیلئر تک ہائپرٹینسو لوگ لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اپنی میڈیسن وقت پہ لیں,
دیکھیے بلڈ پریشر ہے کیا؟ بلڈ پریشر آپ کی جو آرٹری ہے اس کو جو پش کرتا ہے، آپ کے پریشر دیتا ہے، اسے بلڈ پریشر بولتے ہیں. اوبیسلی آپ کے ہارٹ کی جو آرٹری ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے ڈائٹ کے ساتھ، اپنے ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. لوگ 40-50 سال سے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں لیکن آج بھی وہ لوگ فٹ ہیں کیونکہ انہوں نے ڈائٹ کا اپنا خیال رکھا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھا ہے. ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہے، نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہے. تو ڈیفینیٹ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں، کس وقت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یس وہ کر سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ جیسے ینگ جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اب یوزلی اب جیسے 40+ ہیں یا 50+ خواتین یا ہمارے گھر میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو بلڈ پریشر کا وہ شکار ہیں، تو وہ پھر کیا کریں؟ اچھا وہ اس کے لیے نا اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں، اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، کیونکہ وہ اتنی ہیوی یا اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اگر آپ اوور ایج ہیں تو پھر آپ ہلکی پھلکی واک تو کر ہی سکتے ہیں. کم سے کم آپ کوئی ویٹ لفٹ نہ کریں، کوئی ویٹ ڈمبل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سمپلی آپ واک کریں، واک سے بھی آپ بیٹر ہو سکتے ہیں. اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پہ نظر رکھیں. لیکن کھانے میں بہت زیادہ آئلی چیزیں سے پرہیز کریں. آپ جو چیزیں آپ کو فیٹی لیور کرتی ہیں، جو چیزیں آپ کو ہائی کولیسٹرول کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہائی یورک ایسڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہی چیزیں آپ کی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں. تو آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل جب کرونا آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کرونا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ان کی امیونٹی بہت سٹرونگ تھی. سیم اسی طرح آپ کی اپنی ول پاور جب سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ ہر چیز سے فائٹ کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر آپ کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا، صرف آپ کی ول پاور سٹرونگ ہونی چاہیے. اچھا جن کی امیونٹی لو ہوتی ہے کیا وہ بھی ایکسرسائز کے تھرو اس کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں بیسٹ میڈیسن ہے ایکسرسائز. اچھا امیونٹی جن کی لو ہوتی ہے ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. وہ کس طرح کی ایکسرسائز دیکھیں ایکسرسائز کرنے سے سب سے پہلے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے. امیونٹی کیسے اچھی ہوگی؟ جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوگا. آپ جو کھاتے ہیں وہ اچھے سے ڈائجیشن ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے ایکسرسائز تو آلموسٹ سبھی کی نارمل جو کارڈیو ہے، کارڈیو ایکسرسائز تو میں سمجھتا ہوں 18 سال کی ایج سے لے کر آخری سانس تک سب کو کرنی چاہیے. اچھا خواہ میل ہیں فیمیل ہیں، آپ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ کی جو کارڈیو ہے، کارڈیو آپ کی لائف ہے. کارڈیو آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کی ایکسرسائز ہے. آپ کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں سب کو ان کی ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے، مینٹل ہیلتھ سب سے پہلے اچھی رکھنے کے لیے. دیکھیں آپ کا کورٹیسول لیول کیوں ہائی ہوتا ہے؟ جب سٹریس لیول آپ کے دماغ پہ بڑھتا ہے تو آپ کا کورٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا غصہ ہے. غصہ اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آپ کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. آپ کو غصے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. آپ جو بول رہے ہوتے ہیں ایون آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کیا بول رہے ہیں اور کس کے ساتھ بول رہے ہیں. سو اسی لیے مطلب حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ غصہ حرام ہے. غصے سے اوائڈ کریں. اور آپ خاص طور پر آپ نوٹ کریں جو ہائپرٹینسو لوگ ہیں ان کو جب غصہ آتا ہے تو ان کو بالکل پتہ نہیں چلتا. ایون ان کو چیزیں بھی اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے اپنی ول پاور کو سٹرونگ کریں. جب آپ کی ول پاور سٹرونگ ہوگی تو ڈیفینیٹ آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. دیکھیں 30 منٹ سے 60 منٹ کی جو ایکسرسائز ہے، باقی کے جو 23 آر ہیں 23 گھنٹے جو ہیں ان کو بھی اچھا رکھے گا. اور آپ اگر نہیں بھی زیادہ کارڈیو ایکسرسائز کر سکتے تو آپ خالی واک ہی کر لیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تو بیبی سٹیپس لینے چاہیے ہر چیز کے حوالے سے. جب بھی آپ کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہی آتی ہے، ایک دم نہیں آتی ہے. تو اس لیے واک سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ آپ پھر ایکسرسائز کی طرف بھی آ جائیں گے، تو اس طرح آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی. ہمارے ساتھ حافظ خالد ملک صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اور ہم ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.